अस्सलाम वालेकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदीद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शो में डिस्कस करने जा रहे हैं मुल्की सियासत में झगड़ों के सीज़न की नई एपिसोड। अब की बार सिंध हुकूमत और वफाक आमने सामने हैं। इससे पहले हमने देखा कि PDM बामुकाबला हुकूमत है, लेकिन अब की बार एक नई एपिसोड है और इसमें इत्तेहादी भी मौजूद हैं और अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से सबको आगाह किया जा रहा है। मुल्की सियासत में एक तलातुम सा बरपा है। वज़ीर आला सिंध ने एक ऐसी तकरीर की जिसे आइन के मुनाफी करार दिया जा रहा है और जिस मामले पर ये सारी लड़ाई चल रही है वो है बल्दियाती कानून, उसे आइन से मुतसादिम करार दिया जा रहा है। मेरा ख्याल है सेठी साहब की इजाज़त से पहले मैं वो सुनवाऊंगी जो वज़ीर आला सिंध ने कहा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो। और इंटरेस्टिंगली सिंध में फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें असद उमर साहब ने भी जवाब दिया है इसका, वो भी सुनवाएंगे। अब मेरे ख्याल में जी देखें, जिस तरीके से आपने बहुत सारे दोस्तों ने बात की है, मेरे ख्याल में सिंध के लिए ये फैसले का वक्त है। अच्छा, असद उमर साहब ये कहते हैं कि सिंध के लिए फैसले का वक्त आ गया है। बड़े अरसे से ये कशमकश आपस में जारी है, जिसका तस्करा सेठी साहब अपने प्रोग्राम्स में भी आप करते रहे हैं। आप क्या समझते हैं, हर जगह चिंगारियां क्यों फूटी हैं? ये सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव की आबियारी हो रही है या वाकई इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, जैसे कि असद उमर साहब ने कहा? मेरा ख्याल है आयशा, हमने अपने प्रोग्राम में एक तो दफ़ा जिक्र किया है कि अब हालात निचोड़ पे आने वाले हैं और कुछ तब्दीली आने वाली है, और इमरान खान साहब को भी इसका एहसास हो गया है। मेरा ख्याल है उन्हें इस बात का एहसास है कि इलेक्शंस में जाना पड़ेगा उन्हें, और वहाँ अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। अब कब इलेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, वो अलग बात है। मगर पिछले 2-3 माह से इमरान खान साहब की जो सियासी कारकर्दगी है वो फोकस्ड है ऑन इलेक्शंस, और ये जो बात हो रही है कि वो फट्टे लगा रहे हैं हर जगह पे, जहाँ जाते हैं वहाँ फट्टे लगाने शुरू कर देते हैं कि ये इफ्तिताह इसकी मैंने की, इसकी इफ्तिताह मैंने की। हालांकि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के शुरू हुए हुए और बहुत से ऐसे हैं जो भी शुरू भी नहीं हुए, मगर वो पहले से अपनी एक प्रोपेगेंडा करने शुरू हो गए। सिंध हुकूमत के साथ आपने देखा कि पहले कुछ अरसे से ठंड हुई हुई थी, मगर अब हाल ही में फिर एक दफ़ा गर्मी सर्दी शुरू हो गई। यहाँ तक कि इमरान खान साहब कराची में जाके वो ग्रीन लाइन जो है उसको अपना लिया। वो नून लीग का प्रोजेक्ट था और इन्होंने दावत तक नहीं दी किसी को, और सिंध हुकूमत को भी नहीं दावत दी, और वो नून लीग और सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट था। तो मतलब ये है कि इमरान खान साहब अब तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की, क्योंकि ये चीज़ें इलेक्शन में इनकी अहमियत होती है, अदरवाइज़ क्या अहमियत है फट्टे लगाने की। तो अब पता है आपको आयशा कि सिंध हुकूमत को सबसे ज़्यादा फ़िक्र किस चीज़ का है? सबसे ज़्यादा फ़िक्र यही है कि ये किसी तरीके के साथ इनको डिस्टेबलाइज़ ना कर दें। गवर्नर्स रूल लगाना अब इतना आसान नहीं है जितना पहले होता था। 18वीं तरमीम के बाद वो जरदारी साहब ने अपने आप को पक्का कर लिया था, मगर फिर भी डिस्टेबलाइजेशन तो हो सकती है। फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत से ऐसे कानून भी हैं और ऐसे हरबे भी हैं कि वो कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब 2013 में आए तो उस वक़्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये रवैया था कि सिंध के अंदर बड़ी करप्शन है, और उन्होंने चौरी निसार के ज़रिए आर्टिकल 147 भी अप्लाई किया और वहाँ काफ़ी सफाई करने की कोशिश की। आपको याद होगा सिंध हुकूमत को अंडर बहुत प्रेशर लाया गया जरदारी साहब की हुकूमत। तो अब बात यह है कि कर कुछ तो बहुत सकते हैं। तो इसलिए आप देखें, पहले वो एक जजीरे के ऊपर लड़ाई झगड़े हुए, फिर ये ग्रीन लाइन के ऊपर लड़ाई झगड़े हुए, और अब और भी बातें शुरू हो गई हैं जिसके ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो ये इलेक्शन की तैयारी है। और असद उमर साहब का ये कहना आयशा, क्या वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, तो ये वक्त किस चीज़ का आ गया है? तो वक्त यही है ना कि अब हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। वो जो पुराने ज़माने में सतून का सहारा लेते थे वो शायद अब नहीं मिलेगा, इसलिए जैसे कहते हैं ना अफरा तफरी पड़ी हुई है इस्लामाबाद में। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि तैयारी इसकी हो रही है। इस सिलसिले में फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि 2 माह के अंदर अंदर ये EVMs प्रोवाइड भी हो सकती हैं और इस पर इलेक्शन भी हो सकते हैं, बल्दियाती इंतखाब हो सकते हैं। 100% उन्होंने बोला, 100%। समझते हैं आप कि बल्दियाती इंतखाबात में मुमकिन होगा EVM का इस्तेमाल फवाद चौधरी साहब के कॉन्फिडेंस के मुताबिक? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ ड्रामा है, ये सिर्फ शोबाजी है।
یہ صرف دھمکی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ای وی ایمز جو ہیں اتنی جلدی پروڈیوس ہو جائیں, اتنی جلدی ان کی ٹریننگ ہو جائے, اتنے پیسے جتنے پیسے چاہیے ان کو وہ پیسے مہیا ہو جائیں. بالکل نہیں, یہ سراسر پروپیگنڈا ہے اور جھوٹ ہے. یہ تو بہت بڑی غنیمت ہوگی اگر 2 سال میں بھی جا کے ای وی ایمز تیار ہو جاتی ہیں اور ٹیسٹ ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو مطمئن کر دیتی ہیں کہ اس سے دھاندلی نہیں ہوگی. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہ ان کے پاس پیسے ہیں ای وی ایمز کے لیے, نہ ان کے پاس ٹائم ہے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے. تو یہ ساری باتیں تو واضح ہیں پہلے دن سے. تو یہ فواد چودھری صاحب دھمکیاں دیتے ہیں, انہوں نے الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دی ہیں. اب پھر یہ وہی ڈرامہ ہے سارا, ای وی ایمز. یہ اپنے ارادے جو ہے نا وہ آپ کو تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے, جیسے بھی ہوگا ہم کریں گے اپنے آپ کو جتانے کے لیے. اور یہ دھمکیاں ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. لوکل باڈی الیکشن, اب اس پہ بات ہونی چاہیے کہ آشا کہ یہ لوکل باڈی الیکشن جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے کہنے کے بعد ان کو ہوش آئی ہے کہ اب لوکل باڈی الیکشن بھی کرانے ہیں. سو لیٹس ڈسکس دیٹ. ایگزیکٹلی. اب اگلا سوال میرا اسی پہ ہے سیٹھی صاحب کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ادھر صوبائی حکومت کے ساتھ اپوزیشن کی گولہ باری ہو رہی ہے اور پنجاب میں ہم دیکھیں تو اتحادی جماعت کافلی کو اعتراضات آئے اور آپ نے پروگرامز میں بھی کہا کہ وہ دور ہونے چاہیے. مسائل کیا ہیں جو ان بلز میں جن پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں؟ بلاول کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اگر سندھ کا قانون ٹھیک نہیں ہے تو پنجاب اور کے پی کے میں کیسے وہ قانون ٹھیک ہو گئے؟ ان پہ کیا اعتراضات موجود نہیں ہیں؟ دیکھیے عائشہ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. سندھ حکومت نے لوکل باڈیز جو بنایا ہے قانون وہ اپنے حق میں بنایا ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ لوکل باڈیز قانون جس کے سب کو فائدہ ہو یا ایکول نقصان ہو سب کو, اور وہ ایسے سندھ حکومت نے نہیں بنایا. اس میں جو اعتراض آ رہا ہے فرام ایم کیو ایم اینڈ فرام جماعت اسلامی اینڈ جے یو آئی اینڈ باقی جو اور پی ٹی آئی, وہ جائز ہے. اس سے بہت سی باتیں جائز ہیں. اسی طریقے کے ساتھ جو اعتراض آ رہا ہے پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر فرام اپوزیشن پارٹیز, وہ بھی جائز ہے. یہ ساری پروونشل حکومتیں پہلے تو یہ لوکل باڈی الیکشن کرانا نہیں چاہتی تھی. نہ پیپلز پارٹی کرانا چاہتی تھی, نہ کیو کرانا چاہتی تھی, نہ ہی پی ٹی آئی کرانا چاہتی تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اگر لوکل باڈی الیکشن ہو گئے تو ہر سیاسی جماعت جو کہ اس وقت رولنگ پارٹی ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی اور اپوزیشن کو اس کے اندر ووٹس مل جائے گی. پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا نقصان ہوگا, ایم کیو ایم نون لیگ کا فائدہ ہو جائے گا سندھ کے اندر. اسی طریقے کے ساتھ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کا اور کیو لیگ کا نقصان ہو جائے گا اور نون لیگ کا فائدہ ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کا بھی شاید چھوٹا موٹا ادھر ادھر کچھ ہو جائے. کے پی میں پی ٹی آئی کا نقصان ہو جائے گا, باقی سب سیاسی جماعت. تو اس لیے انہوں نے یہ سارے قانون جو بنائے ہیں, پہلے تو بنانا نہیں چاہتے تھے, پھر جب بنانے پڑ گئے تو ایسے بنائے ہیں جیسے کہ صرف ان کو فائدہ ہو. ہر جگہ پہ ٹویک کیا گیا ہے قانون کو, ایسے بنایا گیا ہے کہ رولنگ پارٹی جو ہے اس کو فائدہ ہو اس کا. تو یہ سارے پرابلمز ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ لڑائی جھگڑے چلیں گے. مگر جو اب اور جو بڑا سوال کھڑا ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا یہ لوکل باڈی الیکشن کہتے ہیں اپریل میں ہوں گے, مارچ اپریل میں ہوں گے, کیا اس وقت ہوں گے بھی یا ملتوی ہو جائیں گے, یا اگر اس وقت جنرل الیکشنز کال ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا رویہ کہ یہ ان کا کیا حیثیت ہوگی؟ یہ ہوں گے, نہیں ہوں گے, پوسٹپون ہوں گے, جنرل الیکشن سے پہلے ہوں گے, جنرل الیکشن کے دوران ہوں گے, کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا؟ تو یہ سوال اب کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور سب کا تعلق ایک ہی چیز سے ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی ہے اگلے 3-4 مہینے میں اور کم از کم شک پڑا ہوا ہے سب کو, خدشہ ہے کہ ایسے ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے لیے اجتماعات کیے جا رہے ہیں. سیٹھی صاحب ایک سوال آیا ہوا ہے, اس کو شامل کرتے پروگرام میں, پھر آپ سے میں مزید الیبوریٹ کر کے ایک سوال پوچھوں گی. السلام علیکم سیٹھی صاحب, میرا نام عبدالحمید رانا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ایک طرف حکومتی جماعت ہے تو دوسری طرف نون لیگ ہے, اور جو این اے 133 کے رزلٹ آئے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو پیپل پارٹی بھی پنجاب میں اچھی جماعت بن کے ابھری ہے, اور دوسری طرف ٹی پی ایل بھی فل زور لگانے کے موڈ میں. آپ کی چڑیا کیا کہتی ہے پنجاب میں جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں ان کے جنرل الیکشن پر کیا اثرات پڑیں گے؟ فرض کر لیتے ہیں ہم کہ بلدیاتی انتخاب ہو جاتے ہیں تو پھر منظرنامہ کیا ہوگا؟ پھر منظرنامہ یہ ہوگا کہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات میں نون لیگ جیتے گی, میجورٹی اس کی ہوگی, اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی ہوگی, اور کے پی میں میرا خیال ہے آدھی پی ٹی آئی اور آدھی اپوزیشن پارٹیز لے جائیں گی. بلوچستان جو پہلے ہوتا رہا ویسے ہی ہوگا. سارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور سارے ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں اور رولنگ پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت لوکل باڈی الیکشن کے اوپر جھگڑے بہت سے ہیں, تو اس لیے یہ کہنا مشکل ہے اس وقت کہ آخر میں جب ہوں گے تو کن حالات کے اندر وہ ہوں گے. یہ بہت اہم ہے کہ کن حالات میں ہوں گے.
अगर तो जनरल इलेक्शंस अभी नहीं होते और लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं और रूलिंग पार्टी सिंध में पीपल्स पार्टी और पीटीआई की पंजाब में और केपी में ये हावी हो जाती है, तो ये हर सूरत में इसको करेंगे, हर सूरत में इसके ऊपर लड़ाई झगड़े होंगे और बाद में बहुत गंद उछाला जाएगा और काफ़ी कंट्रोवर्सीज होंगी। और उसके बावजूद मैं समझता हूँ ये सब कुछ होने के बावजूद फिर भी मेजॉरिटी जो है वो पंजाब में नून लीग की होगी और पीटीआई की शायद केपी में हो और वहाँ सिंध में होगी। तो ये हकीकत है। उसके बाद फिर लोकल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर तो नून लीग की मेजॉरिटी आ जाती है पंजाब में तो प्रोविंशियल हुकूमत पीटीआई की है तो उसको पैसे नहीं देगी, उनको चलने नहीं देगी, रोना धोना लड़ाई झगड़े अदालतों में आना जाना लगा रहेगा। पीटीआई की हुकूमत लोकल बॉडी में नून लीग के काउंसलर्स को पैसे नहीं देगी काम करने के लिए, कोई ना कोई रुकावट रहेगी। इसी तरीके के साथ बाकी रूलिंग पार्टीज भी यही करेंगी, जहां उनके अपने लोग होंगे उनको पैसे मिलेंगे, जहां अपने लोग नहीं होंगे उनको तंग करेंगे। तो ये सूरत हाल होगी। तो इसका असर जनरल इलेक्शन पे ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जनरल इलेक्शन में अगर जो पार्टी जीत जाती है और अगर यहाँ प्रोविंशियल हुकूमतें चेंज हो जाती हैं और लोकल बॉडी में हो चुका है तो उस वक्त फिर जो नई हुकूमतें आएंगी वो फिर रद्द-बदल फिर वो भी करेंगी, वो जो सारा ज़्यादती हुई होगी पहले उसको ठीक कर लेंगी वो। हाँ, लेकिन सेठी साहब सवाल में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत की भी बात की गई, फिर टीएलपी की भी बात की गई। हम देख रहे हैं कि पंजाब में तेज़ी से पेशकदमी पीपल्स पार्टी करी है। 180 से ज़ायद सियासी शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। कोई आने वाले वक्त को भांप रहे हैं लोग, ये परवाज़ें क्यों शुरू हो चुकी हैं? हाँ, ये सही है। देखिए ना कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो काफ़ी अर्से से आपको ये कहा था कि हम टीएलपी को मेन स्ट्रीम करने जा रहे हैं, उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि आप ये रास्ता जो आपने इख्तियार किया है इसको छोड़ के मेन स्ट्रीम में जाएं। और मैं आपको बताऊं टीएलपी के अंदर भी दो इस वक्त मौक़िफ़ हैं, दो राय हैं। पुराना गार्ड जो है वो समझता है कि हमें अपनी जो प्योरिटी है वो उसको वायलेट नहीं करना चाहिए, हमें जो अपना मजहबी इशू उसी पे रहना चाहिए और एहतजाज पे रहना चाहिए, हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। मगर जो नए लोग हैं वहाँ जज्बा जिनमें ज़्यादा है और वो कहते हैं नहीं अब हमने सियासी जमात भी बनना है और वो इलेक्शंस में हिस्सा भी लेना चाहते हैं और अलायंसेस भी करना चाहते हैं। मेरा ये ख्याल है कि हर जगह पे जहाँ टीएलपी का वोट है वहाँ की जो मेजॉरिटी पार्टी है, सिंध में अगर पीपल्स पार्टी है या लोकल बॉडी में एमक्यूएम है या जमात इस्लामी है या जेयूआई है, एट एवरी लेवल सीट एडजस्टमेंट्स होंगी। टीएलपी के साथ लोग काम करेंगे, उनके 5-5, 6-6 हज़ार वोट अगर हैं तो लोकल बॉडी में उनके कैंडिडेट्स भी खड़े होंगे। तो मैं समझता हूँ कि टीएलपी लोकल बॉडी में भी और जनरल इलेक्शन में भी एक इलेक्ट्रल पार्लियामेंट्री पार्टी की हैसियत से आगे बढ़ेगी। अब कितना उसको अहमियत मिलती है वो मैं नहीं कह सकता, मगर मेरा ख्याल है कि सियासी जमातें इनके साथ बैठ के मुखा करेंगी कि आप हमें यहाँ सपोर्ट करें, यहाँ सपोर्ट करें, यहाँ सपोर्ट करें, यहाँ सपोर्ट करें, हम आपकी एक सीट वहाँ निकाल देते हैं। इसी तरीके के लोकल बॉडीज़ के अंदर भी इनके कुछ लोग हैं जो कि अपने पाँव पे खड़े हैं और वो स्ट्रॉन्ग है उन इलाकों में, वो वैसे ही इलेक्ट हो जाएंगे और कहीं सीट एडजस्टमेंट्स होंगी, एक दूसरे को अलायंस। तो हर बंदा जो है ना टीएलपी के साथ तैयार होगा अलायंस करने के लिए, वोट लेने के लिए, और टीएलपी मेरा ख्याल है हर एक के साथ तैयार हो जाएगी वो सीट सजेस्ट करने के लिए और वोट लेने के लिए। वो समझेंगे जहाँ हमारा फ़ायदा है वहाँ वो करेंगे, क्योंकि अगर ये जो नया लॉट आया अगर ये कामयाब होता है अपने फ़लसफ़े में, और इस वक्त अंदर काफ़ी डिबेट चल रही है टीएलपी, अगर ऐसे होता है तो टीएलपी जो है लोकल बॉडी में भी सीटें थोड़ी बहुत ले जाएगी और प्रोविंशियल असेंबली में जब आएगी बात तो वहाँ भी कुछ हो सकता है और नेशनल असेंबली में भी शायद 1-2 सीटें ले जाए। बहुत खूब मंजर होगा ये बल्दियाती इंतखाब का, लेकिन अभी भी एक सवालिया निशान है कि बल्दियाती इंतखाब होंगे या बाद जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगी, क्योंकि सेठी साहब के मुताबिक इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जगह जगह फीते काटे जा रहे हैं और जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। सियासी महाज गर्म है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे, लेकिन बैनुल-अक़वामी सियासत की। वेलकम बैक टू द शो। और अब हम ज़रा वसी सियासी मंजरनामे की बात करते हैं जो कि पाक अमेरिका ताल्लुकात से मुतालिक है। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिकी सदर जो बाइडन के डेमोक्रेसी समिट का जाने से इनकार किया गया, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि अमेरिकी 4 सेनेटर्स पाकिस्तान आते हैं और इसे नोटेबल यानी कि अहम विज़िट करार दिया जा रहा है। इमरान खान साहब बात करते हैं ताल्लुकात की बेहतरी की, मजबूती की। तो सेठी साहब,
جو بل تھا یو ایس بل جس میں ذمہ داری فکس کی جانی تھی کہ جو طالبان نے کابل پر بہت صورت تیزی کے ساتھ جو قبضہ کیا اس میں پاکستان کا نیگیٹو کردار اس کو امپلائی کیا گیا تھا، لیکن پھر وہ سیکشن نکال دیے گئے ہیں، وہ حذف کر دیا گیا ہے متن، اور اب کمیشن تشکیل دینے کی بات کی جا رہی ہے اس بل میں، جو کہ امریکی انخلا کے اسباب اور اثرات کی تحقیقات کے لیے بنایا جائے گا۔ پاکستان کے ساتھ کم سے کم ورکنگ ریلیشن شپ مینٹین کرنے کی بات کی گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کی جانب سے بیان دیا گیا وہ سرد مہری میں کمی کی طرف لے کر جائے گا تعلقات کو؟ عائشہ دیکھیے، جب یہ بل پیش ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کا نام لیا گیا تھا، اور اس وقت امریکہ کے اندر ماحول بھی ایسا تھا کہ وہ اسکیپ کوڈ ڈھونڈ رہے تھے، کسی کی ذمہ داری ٹھہرائیں کہ ہم سے تو غلطیاں ہوئی مگر ہمارے ساتھ دھوکے بھی ہوئے، اور اس میں پاکستان سب سے آگے تھا، زیر فہرست تھا کہ جی سب سے زیادہ دھوکہ تو پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا، پیسے بھی لے لیے اور ساتھ بھی نہیں دیا، تو اس لیے نام دیا گیا۔ مگر مجھے اس وقت بھی اس بات کا احساس تھا کہ یہ نام لینے کا بھی ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ تھا، اس وقت پاکستان کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی تھی، جو شروع میں جب آپ کو یاد ہوگا محیط یوسف صاحب گئے اور اینتھنی بلنکن کو ملے، اور اس کے بعد پھر یہ فون کال والی بات بھی ہوئی اور دوسری باتیں بھی ہوئی، مگر اس وقت جو ہمیں پتہ چلا تھا وہ یہی تھا کہ کچھ بڑی سنجیدہ قسم کی چیزیں جس کے اوپر نیگوسیشن ہو رہے ہیں۔ غالباً جب یہ بات چلی بیس دینے کی کہ بیس ملے گا امریکہ کو کہ نہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ دراصل وہ بیس ہی ہے مگر بیس بھی نہیں ہے، فزیکل بیس نہیں ہے، وہ ایئر بیس ہے یا ایئر کوریڈور ہے۔ اب اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں، جہاز کہیں سے اڑے گا، پاکستان ٹیریٹری سے اوپر سے جائے گا، اور وہ جا کے اور پھر جو بھی امریکنوں نے کرنا ہے افغانستان میں وہ کریں گے۔ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا وہ کیا کریں گے، وہ پالیسی بنا رہے ہیں، تو اس میں وہ پاکستان سے یہ رائٹس مانگ رہے تھے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا، ابھی بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ کہیں نہ کہیں فزیکل بیس کے اوپر بھی کچھ کام ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں اب زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے بیکاز پھر یہ ایشو بن جائے گا، مگر میری اطلاع کے مطابق فزیکل بیس، فزیکل ایکسیس مل رہی ہے آف پاکستانی ٹیریٹری ویدر ایئر اور گراؤنڈ، اور کس کے لیے مل رہی ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہے، اور وہیں چاہے جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، کس حد تک ملے گی، کس لیے ملے گی، کیسے ملے گی، تعاون کے ساتھ ملے گی، ہمیں کتنا ان لوپ لیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا، تو یہ باتیں چل رہی تھیں۔ تو ابھی بھی میرا خیال ہے اس میں تھوڑی بہت پیش قدمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پھر اب پاکستان نے کہا ہمارا نام تو نکالو نا، چلے ہم یہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، ہمارا نام نکالو، اور وہ بھی تیار تھے۔ وہ نام ڈالا ہی اس لیے تھا کہ جب وقت آئے گا تو ہم پھر انہیں کہیں گے چلو جی تسی یہ کرو تسی یہ کرنے۔ یہ نیگوسیشن کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، دونوں سائڈز جو ہیں، ایک طرف ایبسولوٹلی ناٹ، دوسری طرف پاکستان کا نام ڈال دیا۔ اب وہ ایبسولوٹلی ناٹ بھی جو ہے وہ بھی اب اوکے، اور ادھر بھی ہو رہا ہے چلے نام نکال دیتے ہیں، تو یہ ایک ڈپلومیسی کا حصہ ہے۔ تو نہ میں ایبسولوٹلی ناٹ سے زیادہ امپریس تھا، تو نہ میں وہاں جو باتیں ہو رہی تھی اس سے زیادہ امپریس تھا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ریزولوشن ہوگی، اس کی دو وجوہات ہیں۔ عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ کے بغیر پاکستان اس وقت چلنا ممکن نہیں ہے، بہت سی باتیں ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں، سب کو پتہ ہے، جو چائنا نہیں کر سکتا آپ کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ جو آگے حالات بننے جا رہے ہیں پاکستان کے بغیر امریکہ نہیں کر سکتا وہ، تو دونوں کی ضرورت ہے اور دونوں گیمز کھیل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے تعلقات خراب نہیں تھے جو کہ ریپیئر نہیں ہو سکتے تھے، نیگوسیشن ہو رہی تھی، تھوڑی بہت ریپیئرنگ ہوئی ہے، ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اسی لیے ابھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک تو نام نکال دیا وہاں، اور نیبرنگ کنٹریز، اب نیبرنگ کنٹریز میں یار انڈیا تو نہیں ہے نا نیبرنگ کنٹری، رشیا، چائنا، پاکستان، ایران ہی ہے نا نیبرنگ کنٹریز۔ تو امریکہ تین تو امریکہ کے دشمن ہیں، امریکہ خود کہتا ہے میرے دشمن ہیں، چائنا، رشیا اور نیبرنگ کنٹری چوتھا جو ہے وہ کہتا تو نہیں ہے مگر آپ کا نام، آپ آ تو گئے نا اس دائرے کے اندر، نیبرنگ کنٹریز۔ تو میرا خیال ہے امریکہ نے بھی بڑی اچھی چال چلی ہے فرام دیئر پوائنٹ آف ویو، اور ہم جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے ہم اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہم کریں گے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ سمٹ میں انکار کر کے امریکہ پہ دباؤ آیا ہوگا آپ کے خیال میں، وہاں فیل کیا گیا ہوگا پاکستان کے رویے کو، انکار کو؟ ایکچولی نو، یہ پہلی جو انویٹیشن آئی تھی یہ امریکہ کی طرف سے نرمی آئی تھی، کیونکہ وہ ٹیلی فون کال نہیں کی اور اس کے بعد سمٹ پہ نہیں بلایا، انہوں نے کہا بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہیے، یہ بھی پارٹ آف ڈپلومیسی ہوتا ہے۔ تو انویٹیشن تو ان کی طرف سے آیا۔ اب یہاں کیا ہوا،
یہاں انہوں نے کہا یار اگر ہم نے چھلانگ مار کے کہا کہ آ رہے ہیں تو پھر لگے گا کمزوری ہم. جیسے ہم اب تو نہیں کہتے نا کہ فون کال کے انتظار میں. کون کہتا ہے ہم فون کال کے انتظار نہیں آتی تو نہ آئے, آ گئی تو اچھی بات ہے. اسی طریقے کے ساتھ جب یہ آیا لیٹ آیا تو انہوں نے کہا اچھا اب اگر ہم نے بھاگ کے اس کو ایمبریس کیا تو ہمارا سارا موقف جو تھا وہ خراب ہو جائے گا, تو تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں ہم بھی. تو میرا خیال ہے انہوں نے بھی پھر یہ سوچ کے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں ہم, یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں. یہ بھی ایک سگنلنگ ہے ایک قسم کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش دونوں کی طرف سے ہے کہ ایسی سٹیج نہ آئے جس پہ بہت ہی حالات خراب ہو جائیں دونوں کی طرف سے, اور دونوں کے جو نیگوسیٹرز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں بات کو آگے آہستہ آہستہ بڑھانے میں, اور یہ نیگوسیشن میں ہوتا ہے. مگر ابھی آپ دیکھیے نا امریکہ نے کیا کیا. پہلے انہوں نے آپ کو ایک کلائمیٹ سمٹ پہ نہیں بلایا, فون نہیں کیا, آپ ناراض ہو گئے, آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا اچھا چلیں آپ کے خلاف یہ جو نام ہے یہ نکال دیتے ہیں, آپ یہاں تھوڑی سی کنسیشن دے دیں آن دا نوشن آف فیسلٹیز فار امریکہ. آپ نے وہ دے دی, انہوں نے وہ وڈرا کر لیا. انہوں نے اس کو وڈرا, اور پلان پہلے ہو گیا تھا نا یہ ڈسکس. انہوں نے اس کے بعد آپ کو ادھر ڈیموکریسی سمٹ پہ بلا لیے. آپ نے کہا ہم نہیں جاتے, ابھی دیکھا جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم. انہوں نے آپ کو بندے بھیج دیے, آپ کو سینیٹرز بھیج دیے, 3 آئے کانگریس مین بھیج دیے کہ ذرا تھوڑا سا مل آئیں, جا کے لو کی رکھیں, بیکاز وہ بھی ہائی کی نہیں کرنا چاہیں گے اور آپ بھی نہیں. اور ہوا کیا, وہ آئے, انہوں نے آ کے عمران خان صاحب سے باتیں کی چھپ کر کے. جب وہ چلے گئے تو پھر انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ ٹیم آئی ہوئی تھی, اور عمران خان صاحب کا بیان آ گیا کہ ہم تو اچھے تعلقات چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ, وغیرہ. تو مطلب ہے یہ ہو رہا ہے اس وقت. آرمی چیف نے بڑے واضح طور پہ 1 سال پہلے کہہ دیا تھا, 8 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے اپنے ریلیشن شپ ریسیٹ کرنی ہے امریکہ کے ساتھ, اچھے تعلقات بنانے, اور وہ ابھی بن نہیں رہے تھے. امریکہ بھی ناراض تھا, ون سائیڈڈ تو ہو نہیں سکتا. پھر جب آپ اچھے بناتے ہیں تو دوسری سائڈ کو بھی چاہیے نا کہ وہ بھی بنائے. ون سائیڈڈ ہوگا تو وہ بنے گے نہیں اچھے. تو میرا خیال ہے اس قسم کی کشمکش جاری ہے, وقت لگے گا, اوپر نیچے ہوگی, مگر امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بغیر پاکستان کی اکنامک سروائیول میں اس وقت بہت سے پرابلمز ہو سکتے ہیں. تحریک طالبان پاکستان نے حکومت پاکستان کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ختم کر دیا ہے اور پاکستانی حکومت پر کچھ الزامات عائد کیے ہیں. جب یہ بات بن رہی تھی تب سیٹھی صاحب نے اس معاہدے کے مستقبل کے حوالے سے کیا کہا تھا, پہلے آپ کو وہ سنوائیں گے. میرا نہیں خیال ان کے ڈیمانڈز جو ہیں سارے جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے آپ کی ریاست کو, اور میرا نہیں خیال کہ آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں اتفاق کریں گی اس چیز کے اوپر, اور یہ معاملہ ابھی چلے گا. مجھے کوئی سیٹلمنٹ نظر نہیں آتی. اچھا, اس پر فواد چودھری صاحب نے کہا ہے پہلے بھی لڑے تھے, اب ہم دوبارہ لڑیں گے. تحریک طالبان پاکستان نے معاہدہ ختم کیوں کیا؟ تحریک طالبان افغانستان پاکستانی حکومت کے حوالے سے, نظام کے حوالے سے کیا باتیں کر رہے ہیں سیٹھی صاحب؟ دیکھیے یہ تو ہم کافی عرصے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ نیگوسیشن صرف اس صورت میں چاہتے ہیں جس میں ان میں سارے ڈیمانڈز پورے ہوں. ان کے ڈیمانڈز چھوٹے نہیں ہیں, بہت لانگ ٹرم ڈیمانڈز ہیں. وہ بالکل جیسے ٹی ٹی اے نے امریکہ کے ساتھ 20 سال میں اپنے ڈیمانڈز پورے کروائے اور ریاست پہ قابو کر لیا, ٹی ٹی پی بھی انہی کا حصہ ہے. ٹی ٹی پی خود کہتی ہے کہ ہم انہی کا حصہ ہیں, اور ٹی ٹی اے کہتے ہیں نہیں ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. تو یہ گیم کھیلی جا رہی ہے. ایک ہی اور جیسے انہوں نے افغانستان پہ قابو کیا ہے, یہ ان کا بھی 20 سال کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو تنگ کرنا ہے اور فاٹا پہ قابو کرنا ہے اور اس کو افغانستان کا حصہ بنانا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور تو یہ چلے گا, اور وہ ہمیشہ وقت جو ہے اس کو چلائیں گے, لڑیں گے, بات کریں گے, لڑیں گے, بات کریں گے, اور اس کے ساتھ اپنے لوگوں کو اپنی تعداد میں اضافہ کروائیں گے, اور لوگ ریکروٹ ہوں گے, اور لڑائی ہوگی, اور لڑتے جائیں گے, اور اسپیس آہستہ اسپیس جو ہے وہ قابو کرتے جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ احمد پاکستان کی ریاست نے فینسنگ شروع کر دی. احمد فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لڑیں گے اگر لڑنا پڑ گیا. ارے بھائی آپ لڑیں یا نہ لڑیں, وہ لڑیں گے. انہوں نے لڑنا ہی لڑنا ہے آپ کے ساتھ. آپ نے بہت بڑی غلطی کی کہ جب آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی تو آپ نے ان کو جانے دیا وہاں. اس وقت اگر آپ پوری فورس کے ساتھ اور تھوڑا پہلے یہ شروع کر دیتے تو یہ 10-15 ہزار لوگ ادھر بارڈر کراس کر کے وہاں جا کے پناہ نہ لے لیتے. غنی حکومت نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا بیکاز آپ کی غنی کے ساتھ بنتی نہیں تھی. ٹی ٹی اے تو بالکل نہیں کرے گی ان کے ساتھ. وہ تو پہلے دن سے انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا مسئلہ ان کے ساتھ حل کریں. ارے کیا حل کریں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے حوالے کریں فاٹا.
وزیرستان نارتھ اینڈ ساؤتھ پہلے تو ہمارے والے کرے، پھر کے پی کا دیکھا جائے گا بعد میں. یہ تو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے یہ. تو اس لیے کوئی امید نہیں ہے. یہ لڑائی جھگڑے چلیں گے، اور یہ سب سے پہلے آپ کو جو آپ کے ولنریبل پوائنٹس ہیں، جہاں سب سے زیادہ آپ کمزور ہیں، وہاں یہ اٹیک کریں گے، اور ان کو پوری پناہ ملے گی افغانستان کی حکومت سے، طالبان کی حکومت سے. اور یہی آپ کا سب سے بڑا اگلے 5 سال کا سب سے بڑا پرابلم رہے گا کہ وہ افغانستان سے بیٹھ کے یہاں اٹیکس کریں گے. آپ کا اور چائنا کا جو ارینجمنٹ ہے سپیک کے اوپر، اس کو اٹیک کریں گے، اور آپ کے اور چائنا کے تعلقات خراب کریں گے. اچھا سیٹھی صاحب، اس پہ جو افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا بیان بڑا حیرت انگیز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی پولیٹیکل فریم ورک جو ہے وہ اسلامی نظام سے مطابقت نہیں رکھتا. اشرف غنی صاحب کی حکومت کے ساتھ ہمارے اور طرح کے اختلافات ہیں، اب یہاں یہ ایک اور معاملہ در آیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے بیان کی؟ بہت اہمیت ہے. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ریاست ہے یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کی ریاست جو ہے ایک سیکولر ماڈرن ڈیموکریٹک ریاست ہے، ہم تو ایک اسلامی ریاست میں یقین رکھتے ہیں. وہ یہ ٹی ٹی پی یہ ٹی ٹی پی کی پوزیشن یہ ہے. پاکستان نے کیا رسپانس کرنا ہے؟ پاکستان کچھ بھی نہیں کہے گا. پاکستان پوزیشن میں نہیں ہے کچھ کہنے کو. پاکستان ایک طرف تو ان کو ریکگنائز کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اپنا کوئی اثر رسوخ رہے ان کے ساتھ، مگر دوسری طرف وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب ان کی پہلی حکومت ملا عمر کی آئی تھی تو ان کے اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے تھے. 3 دنیا کے ممالک تھے، پاکستان، یو اے ای، سعودی عربیہ، جنہوں نے ریکگنائز کیا تھا، وہ بھی ہمارے کہنے پہ، اور دنیا کسی نے ریکگنائز نہیں کیا. ملا عمر اسامہ بن لادن کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور سارا اس کا بوجھ جو ہے افغانستان اور پھر ہمارے اوپر پڑا. اور کیا ان کے منسٹرز آتے تھے، ٹی ٹی اس وقت ملا عمر کے کابینہ کے منسٹرز، وہ آتے تھے، وہ آ کے ہمارے فاٹا پہ گھومتے تھے، کسی کوئی ویزا نہیں لیتے تھے، آتے تھے، گھومتے تھے، اور وہاں تقریریں کرتے تھے. اور میں نے خود رپورٹنگ کی ہے اپنے اخبار کے اندر کہ یہ دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے. وہ آ کے کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا حصہ ہے، ہم تو ڈیونٹ لائن کو مانتے نہیں، یہ تو ہمارا حصہ ہے. اور یہاں سب چپ، کسی نے کچھ نہیں کہا. تو پھر یہی ہوتا ہے جب آپ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں آؤٹ آف سینس آف ویکنس، تو پھر یہی ہوتا ہے. تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں آپ کی ریاست کو. ٹھیک ہے، کچھ سچویشن جیسے سیٹھی صاحب نے پریڈکٹ کیا تھا ویسے ہی کمپلیکس ہے. 19 دسمبر کو OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے جس کی میزبانی پاکستان کرے گا، اور یہ اجلاس افغانستان کی صورتحال اور امریکی انخلاء کے بعد خطے میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو ڈسکس کرے گا. دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافی اور بلاگر مدثر نارو کے لاپتہ ہونے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے درمیان انٹرسٹنگ مکالمہ ہوا جس میں غائب افراد سے متعلق ریاستی پالیسی کے بارے میں متفرق سوال اٹھائے گئے، اور یہ کہا گیا کہ ایک ہال آف شیم بنا دیتے ہیں جہاں سب چیف ایگزیکٹوز کی تصاویر ہوں، اور لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے اس کو لے کر سارے چیف ایگزیکٹوز پر آرٹیکل 6 کیوں نہ لگا دیا جائے. یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب کا سوال تھا، جس پر اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ پھر صرف چیف ایگزیکٹوز ہی کیوں، باقی ذمہ داران کیوں نہیں. سیٹھی صاحب، بہت سی باتیں ہوئی، بہت سے سوال اٹھے. یہ آرٹیکل 6 کا معاملہ لے کر اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جس پر آرٹیکل 6 لگا ہم اس معاملے کو تو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے. فائدہ ہوگا اس طرح کے اقدامات اٹھانے کا جیسے تجویز کیے جا رہے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے میں ایسی باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے سکتا. اب بات یہ ہے کہ اب اطہر من اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ ہال آف شیم بنا دیں وہ مجھے یاد ہے کہ ہال آف شیم آپ نے اگر بنانا ہے تو مہربانی کریں گھر سے شروع کریں. کہ جب بھی عدالتیں کہتی ہیں کہ پروڈیوس کرو اور اداروں کو بھی بلا لیتی ہیں تو آگے سے پھر ہوتا کچھ نہیں. یہ افتخار چودھری صاحب نے ماسٹر گیم کھیلی تھی. ہر دوسرے دن اداروں کے لوگوں کو بلا لیتے تھے اور چیف ایگزیکٹوز کے نمائندوں کو بلا لیتے تھے اور کہتے تھے کہاں گئے لوگ، بلاؤ، لے آؤ، یہ کرو وہ کرو. تو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو بس باتیں ہوتی تھی، گیلری کے ساتھ ہوتا تھا، چلے جاتے تھے لوگ. ایک جج نے کچھ سوال کھڑے کر دیے، قاضی فائز عیسیٰ نے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسی قسم کی چیزوں کے اوپر جہاں ادارے انوالو تھے. تو ان کا اشر آپ نے دیکھا کیا ہوا. تو ٹھیک ہے، پھر اگین ایز آئی سیڈ ہال آف شیم میں پہلے تو عمران خان صاحب کی تصویر لگائیں،
اس کے بعد باقی جو بھی چیف ایگزیکٹوز آئیں لگا دیں ان کی، کوئی عرض نہیں. پھر جیسے اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں اور لوگوں کی بھی لگانی چاہیے تو لگائیں. اچھا، لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا جب اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں ایک فیصلہ لکھنے دیں، کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرائیں، یا تو وزیر اعظم ذمہ داری قبول کریں یا ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں جو کہ ان کے انڈر ہیں. اس پر اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ کچھ بیماریوں کا علاج عدالتی فیصلوں سے نہیں ہوتا بلکہ عوام کے پاس ہوتا ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں. ایران میں یہ سلسلہ ایسے ہی رکا تھا، ایسے ہی فکس ہوا تھا. اس سے کیا مراد ہے اٹارنی جنرل کی کہ کوئی لاپتہ ہو جائے تو احتجاج شروع کر دیا جائے؟ اس کی مثال تو آپ نے افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے دے دی، کیمپ لگا کرتا تھا باقاعدہ. بالکل نہیں، یہ سارے ڈرامے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب اس وقت حکومت کی نمائندگی نہیں کر رہے. اٹارنی جنرل صاحب سوچ رہے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ حکومت تو جا رہی ہے، میں ذرا تھوڑا بہت اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں اور میں تھوڑی سی انڈیپینڈنس کی کوئی ایسی باتیں بھی کروں جو بعد میں جب میں باہر جاؤں گا، کیونکہ چھٹی ہو جائے گی نا اٹارنی جنرل صاحب کی، نئی حکومت آئے گی، گئے اور جو ہونے والا ہے. تو اٹارنی جنرل صاحب بھی ذرا تھوڑا سا جو ہے نا، میں بھی ذرا تاریخ راہوں میں ہم بھی تو کھڑے ہیں، ہم نے تو یہ بات کی تھی، ہم نے وہ بات. بائی دا وے اٹارنی جنرل صاحب از اے ویری آنریبل مین، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. جتنے بھی ابھی حال ہی میں جو اس حکومت کے جو اٹارنی جنرل ہیں سب سے بہتر ہیں یہ اٹارنی جنرل، سب سے زیادہ آبجیکٹیو اور اچھی ایڈوائس دینے والے. مگر اٹارنی جنرل انفارچونیٹلی انسٹیڈ آف بینگ اے فرینڈ آف دا کورٹ وہ فرینڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے، اینڈ مجبوری ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی پوزیشن کو سپورٹ کرنا. بٹ بہت سے ایسے موقع میں نے دیکھے ہیں کہ انہوں نے گورنمنٹ کو سمجھایا ہے کہ ایسے نہ کریں، ایسے کر لیں، آپ ہیمر نہ ماریں. اینڈ سو آئی تھنک از اے گڈ آنریبل مین. لیکن سیٹھی صاحب یہاں زیادتی نہیں ہوگی کہ آپ وزیر اعظم کو اپریشیٹ نہیں کر رہے جنہوں نے لاپتہ صحافی کے اہل خانہ سے ملاقات کی، صاحبزادے سچل نارو سے ملاقات کی، مدثر نارو کی والدہ سے ملاقات کی، انہیں تسلی دی، اور اٹارنی جنرل نے اسی کا حوالہ بھی دیا کہ ہم سب ان کی فیملی سے شرمندہ تھے جب یہ ملاقات ہوئی. آپ کو نہیں لگتا پہلی بار ایسا کسی وزیر اعظم نے کیا ہے کہ وہ خود ملا ہے لاپتہ صحافی کے اہل خانہ سے؟ کریڈٹ دینا نہیں بنتا؟ نہیں بنتا. بتاؤں کیوں؟ نارو کو ڈسپیئر ہوئے 2-3 سال ہو گئے، ان کی اہلیہ صدف روتی رہ گئی کہ ڈھونڈ دو، بتا دو کیا ہوا. ہر دروازے کو جا کے کھڑا ہے، پرائم منسٹر صاحب کو بھی، آرمی چیف کو بھی، چیف جسٹس کو بھی، ہیومن رائٹس کے اداروں کو بھی، ہم جیسے لوگوں کے آگے بھی پروٹیسٹ بھی کیا، ڈیمونسٹریشنز میں بھی آئی. نہیں، کچھ نہیں. 3 سال ہو گئے پرائم منسٹر صاحب سوئے ہوئے تھے. پھر کیا ہوا؟ نارو تو نظر نہیں آیا، مگر صدف مسٹیریسلی ہیز اے ہارٹ اٹیک اینڈ ڈائز. پھر بھی کسی کو یاد نہیں آیا کہ ابھی خود ہی فیملی کو بلا لیں اور کچھ کریں. نہیں، جب تک فیملی نے شور نہیں ڈالا، ان کا خیال تھا کہ اب وہ دونوں فارغ ہو گئے ہیں، نارو اینڈ مسز نارو، اب کون کچھ کرے گا. پھر فیملی نے شور ڈالا، پھر میڈیا نے ان کی حمایت کی، پھر بات آگے بڑھی تو پھر کسی نے کہا ہوگا سر مل ہی لو، ایویں شور پہ ہے مکمکائیے مل لو ذرا، تھوڑا جا مرم پٹی ہو جائے گی، اور اسی کی کر سکتے ہیں. دیٹس واٹس ہیپنڈ. تو یہ وہ کیس نہیں ہے بیٹر لیٹ دین نیور والا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دس از پیور اینڈ سمپل اپرچونسٹک پالیٹکس بائی دا پرائم منسٹر. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، اب یہ ایک پاکستانی شہری کی ریاست پاکستان سے بازیابی کا ہی سوال ہے. عدالتی احکامات سب کے سامنے ہے. دیکھنا یہ ہے کہ 18 جنوری جب تک سماعت ملتوی کی گئی ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل کا یہ کہنا ہے انہوں نے ساری زندگی ایسا کیس نہیں لڑا، انہیں اس کے لیے وقت چاہیے. 18 جنوری کو وہ عدالت کے سامنے کیا موقف اختیار کرتے ہیں یا کیسے معاونت کرتے ہیں. پروگرام کے حوالے سے آپ فیڈ بیک دیجیے گا، ٹیلی ویژن اسکرین پر نمبر ہے. سیٹھی صاحب کے سامنے اپنا سوال رکھیے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.